अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अख़ाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूक फ़ला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला ने 13वें पारे के तीसरे रुकू में इरशाद फरमाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है जिसका तर्जमा कल रह गया था, उसे तर्जमे का रुकू मुकम्मल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह 14वें पारे की तरफ मुंतकिल होते हैं। और जब वो दाखिल हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर, आवा इलैहि अख़ाहु, उसने अपने भाई को अपनी तरफ जो है वो जगह दी और कहा इन्नी अना अख़ूका, मैं तेरा भाई हूँ, फ़ला तब्तइस, आप मायूस ना होइए, बिमा कानू यअमलून, उन चीज़ों से जो वो अमल करते थे। भाइयों ने जो आपके ऊपर जुल्म किया है, ज़्यादती की है, उससे आपको मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने वो दिन बदल दिए हैं, अब दोबारा वो इस तरह का काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। यानी गोया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि बिन्यामीन के साथ पीछे बाद में भाइयों का तर्ज़ अमल फिर भी अच्छा नहीं रहा। इस वजह से उनको कहा कि अब कोई बात नहीं, जो वो अमल करते रहे हैं इससे जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़लम्मा जहज़हुम बिजिहाज़िहिम, जब उनका सामान तैयार किया, जअल सिक़ायत फ़ी रहल अख़ीह, उन्होंने बर्तन जो था पीने का या बादशाह का पैमाना जो था वो अपने भाई के सामान के अंदर रख दिया। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, अय्यतुल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून, ए काफ़िले वालो तुम तो चोर हो। कालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, वो उन्होंने कहा और उन पर मुतवज्जे हुए, किस चीज़ को गुम पाते हो, क्या तुम्हारा सामान गुम हो गया है, क्या मसला है। कालू नफ़क़िदु सुवाल मलिक, उन्होंने कहा बादशाह का पैमाना जो है वो गुम हो गया है। वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम, और जो वो लेकर आएगा उसको एक ऊँट भर के सामान हम इनाम देंगे। व अना बिही ज़ईम, और मैं उसका ज़ामिन, मैं उसका ज़ामिन हूँ। बाज़ लोगों ने कहा कि वहाँ पे जो सामान के मुहाफ़िज़ थे उसने ये बात कही, लेकिन सामान के मुहाफ़िज़ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, पीछे जमा का सीगा है और यहाँ मुफ़रद है। लगता यूँ ही है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा व अना बिही ज़ईम, मैं इसका ज़ामिन हूँ, क्योंकि मेरे इख्तियार में सारे मामलात हैं, तो मैंने ही ऊँट सामान का देना है, किसी और को कैसे इख्तियार हो सकता है। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़सिद फ़िल अर्द, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, आप जानते हैं हम ज़मीन में फ़साद करने के लिए नहीं आए। वमा कुन्ना सारिक़ीन, और हम चोर नहीं हैं। ये देखिए जो लोग गलत काम करते हैं वो कैसे पैंतरा बदलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा ए बादशाह सलामत, आपको मालूम है कि हम यहाँ ज़मीन में फ़साद करने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं, ना हमने चोरी की है, ना कोई ऐसा मामला है। कालू, आगे से जवाब मिला, फमा जज़ाऊ, फिर उसका बदला क्या है, इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम झूठे हो। कालू जज़ाऊहु मन वुजिद फ़ी रहलिही, उसका बदला वही है जिसके सामान में वो पाया गया, जिसके सामान में वो चोरी का सामान मिल जाएगा उसी को उसके एवज़ में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ़हुवा जज़ाऊ, वही उसका बदला है। कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन, भाइयों ने कहा हम अपने इलाके में ज़ालिम लोगों को इसी तरह सज़ा देते हैं, उनकी सज़ा ऐसे ही मुकर्रर की जाती है। फ़बदअ बिअवियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ी, बस उसने तलाशी शुरू की उनके बर्तनों की, क़ब्ल विआइ अख़ी, अपने भाई के, उसके भाई के बर्तन से पहले। सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ी, फिर अपने भाई के सामान से उसने बर्तन जो है वो निकाल लिए। या तो अपने सामान से कहा या फिर वो आमिल जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसने कहा कि फिर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई के सामान से वो बर्तन निकाल लिया। कज़ालिका किदना लियूसुफ़, इसी तरह हमने चाल चली और हमने जो है वो तदबीर सोची यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। मा कान लियाख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, वो बादशाह के दीन में अपने भाई को पकड़ नहीं सकता था, इस तरीके से रख नहीं सकता कि इसको छोड़ दो, यहाँ पे ऐसे कोई कायदा नहीं था कि उनको रोक सकते। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक चाल चली और उसके ज़रिए से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनका भाई जो है वो मिल गया। इल्ला यशा अल्लाह, मगर अल्लाह ताला चाहे, नरफ़उ दरजातिम मन नशा, हम दर्जे जो है वो बुलंद करते हैं जिसका चाहते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक बड़ी ज़ात इल्म वाली जो है वो मौजूद है। यानी लोग अपने तौर पर कारसाज हैं और तदबीरें करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला सबसे ऊँचा है,
اس کی کارنامے اور اس کا علم اور اس کی تدبیریں سب سے بلند و بالا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ تو نے غلطی کی، فوراً خضر علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا جاؤ ان سے جا کر جو ہے وہ علم حاصل کرو، تمہارا علم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ یہی کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا موجود ہے۔ قالو، تو بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، اس نے اگر چوری کی ہے تو بھائی نے اس کے نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ ابھی انہوں نے کہا ما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، نہ میں چور ہوں، نہ ہمارے بھائی چور ہیں، نہ یوسف چور تھا، ہم چور نہیں ہیں، ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کے معاملے، ہمارے خاندان میں چوری نہیں کرتا۔ لیکن جب پھنس گئے تو فوراً کہہ دیا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے تو یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بادشاہ ہے وقت کا، اب مجرم سامنے کھڑے ہیں اور تہمت لگا رہے ہیں، تانا لگا رہے، تانا تشنی کر رہے ہیں، اسی وقت پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتے، لیکن ضبط کیا، اپنی ذات پہ کنٹرول کیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں بات کو چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ ظاہر نہیں کیا، اگر یہ موقع مناسب تھا ظاہر کرنے کا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس وقت جو ہے بھائیوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ قال انتم شر مکان، تمہارا مقام اور مرتبہ انتہائی برا ہے، تم عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بڑے برے ہو۔ دل میں کہا یعنی تم نے یہ کیا بات کہہ دی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک تو تم نے جو ہے وہ ایسے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا جس نے چوری کی نہیں، تم بھی جانتے ہو اس کی صداقت کو، اس کی امانت کو، دیانت کو، لیکن خام خواہ اس کی چور پر چوری کا الزام لگا دیا۔ واللہ عالم بما تصفون، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو بھی تم چیزیں بیان کرتے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا عزیز مصر ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا جو ہے وہ بنیامین کا باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، اس کو چھوڑ دو، انا لنراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑا بہترین احسان کرنے والے ہیں، پہلے آپ نے ہمیں سامان بھی دے دیا تھا اور پیسے بھی واپس کر دیے تھے، تو اب جو ہے وہ بھائی کو بلایا تو غلہ دے دیا ہے، آپ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہیں تو چلو چھوڑ دو، ہمارے بھائی کو لے لو۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم نہیں پکڑتے مگر اسی بندے کو جس کے پاس ہمارا سامان جو ہے وہ ملا ہے، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہوں گے، اگر ہم نے جس نے جرم کیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکڑ لیا تب تو پھر ہم جو ہے وہ ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تیسرا رکوع تھا، اس کا خلاصہ میں نے کل ذکر کر دیا تھا لیکن ترجمہ رہ گیا تاکہ وہ باقی نہ رہے، اس لیے میں نے مکمل کر دیا۔ 14ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں جو ہے وہ ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، کھٹکنے والی مٹی سے، من حمئن، سیاہ رنگ کی مٹی، کیچڑ، سیاہ رنگ کے کیچڑ سے، مسنون، بدبودار، ایسا کیچڑ جو بدبودار ہے اس سے ہم نے پیدا کی۔ یہ انسان کو حقیقت میں اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی، جگہ جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا ہے، انسان تجھے پتہ ہے تجھے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کی، حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کی، صرف اس کو یاد دلایا کہ تو ہے کیا چیز، کس کے سامنے تو اکڑتا ہے اور کس کے سامنے تو تکبر کرتا ہے، تجھے کچھ خیال نہیں ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ یعنی ایسے معاملات جن کو زبان پہ لانا انسان گوارا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذکر کیے تاکہ انسان کو نصیحت مل جائے، اور یہاں پہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، اور ایسی مٹی جو سیاہ رنگ کا کیچڑ ہے اور ایسا کیچڑ ہے جس سے بدبو آتی ہے، اس سے ہم نے پیدا کی۔ تراب، خشک مٹی کو، تین گیلی مٹی کو، اور پھر جو ہے وہ پڑی رہے اور سخت ہو جائے تو وہ بجتی ہے، اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کیچڑ بن جائے، گارا بن جائے تو وہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس میں کبھی کبھی سمیل پیدا ہو جاتی۔ کہا جس وقت سمیل پیدا ہوئی ہم نے پھر اس کو بنایا۔ حدیث میں آتا ہے پوری زمین کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر جو ہے وہ مٹی لی پوری زمین سے، اور اس کو جو ہے وہ گوندا اور اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو گارا بنایا، اس کا کیچڑ بنا، جب وہ پڑی پڑی جو ہے وہ سیاہ ہو گئی اور بدبو آنا لگ گئی اور پھر اس کے اندر سے آواز آنے لگی، پھر اس سے جو ہے وہ انسان کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کہا معلوم ہے تجھے ہم نے تجھے کیسے بنایا تھا؟ کہا اسی وجہ سے انسان کی طبیعت مختلف ہے، کہیں کی مٹی لال رنگ کی ہے، کہیں کی سفید رنگ کی ہے، کہیں پہ کالی رنگ کی ہے، اور کہیں کی مٹی سخت ہے اور کہیں کی مٹی نرم ہے، اسی سے سب بندوں کی طبیعتیں جدا جدا ہے، اسی وجہ سے ہر بندہ اپنی اپنی منمانی کرتا ہے جس طرح کی مٹی اس کو لگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
جب میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک برابر کر دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ عیسائی میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ اللہ کی روح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اس کے اندر اللہ کی روح ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا حصہ ہو گیا۔ تو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی کہا، یہ تو آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آدم علیہ السلام میں بھی میں نے اپنی روح ڈالی۔ کیا عیسائی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ بلکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس میں لفظ ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی۔ تو یہ تو روح تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ڈالی، تو لہٰذا یہ ساری مخلوق خالق نہیں ہیں، یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی روح ڈالی ہے، تم اس کے لیے سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، تمام فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان کے سوا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کرنے والوں سے ہو جاؤں۔ قال یا ابلیس، اے شیطان، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یا اللہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے اور سیاہ رنگ کے کیچڑ سے، بدبودار سے، ایسے کیچڑ سے پیدا کیا، اس کی حیثیت کیا ہے میں اس کو سجدہ کروں؟ لیکن یہ بھول گیا کہ ٹھیک ہے انسان کا مقام تیرے مقابلے میں چلو اس وقت صحیح ہلکا ہی ہوگا، صحیح اگر فرض کر لیں، لیکن تو کم از کم دیکھ تو صحیح تجھے حکم دینے والی ذات کون سی، تجھے حکم کون سی ذات دے رہی ہے۔ لیکن اس چیز کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور تکبر کیا، اور تکبر ہی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے، راندہ ہوا درگار تو ہے، ذلیل کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میں نے لعنت کر دی، اپنی رحمت سے تجھے قیامت تک کے لیے دور کر دیا، تو نے میرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، یہ تو نے بہت برا کیا ہے۔ قال رب فأنذرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہا اللہ مجھے قیامت تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، وہاں تک مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنظرين، جاؤ تجھے مہلت دے دے۔ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایسے وقت، ایسے دن کے وقت تک جس کا وقت جو ہے وہ معلوم ہے۔ قال رب بما اغویتنی، پھر اللہ کو مخاطب کر کہنے لگا یا اللہ اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب چیزیں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا۔ یعنی جو کام غلط کرنے والے ہیں، خواہشات پرستی ہے، نفس پرستی ہے، یا اللہ اس طرح کے سارے کام خوبصورت بنا کے ان کو پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں، کسی کو میں باقی نہیں چھوڑوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے خالص بندے ہیں ان کو میرا تسلط نہیں چلنا، وہ بچ جائیں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، کہا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ پر، یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی جو میرے خالص بندے ہیں یہی سیدھا راستے والے ہیں، اسی کو اختیار کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کسی قسم کی سلطنت نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہ لوگوں میں سے تیرے پیروکار ہوں گے انہی کے اوپر تیرا تسلط چلے گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم معاملہ کر لیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم جو ہے ان سب کا ٹھکانہ ہے، سب ان کا وعدہ کا میں نے کر لیا ہے، جتنے بھی تیرے پیروکار ہوں گے سب کو جہنم میں داخل کروں گا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جَزْءٌ مَقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ خاص کر رکھا ہے، کچھ جہنمی اس دروازے سے، کچھ جہنمی اس طرح سے، اور کچھ جہنمی اس دروازے سے، اور کچھ اس طریقے سے، کچھ نہ کچھ ٹولیاں جو ہے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل کریں گے۔ یہاں بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جہنم 7 دروازے کیا کہتے ہیں، اتنی دنیا کو جہنم میں پھینکنا ہے اگر تو 7 دروازے تو بڑے تھوڑے سے ہیں، یہ 7 کیوں بنا؟ آخر اللہ نے 6 کیوں نہیں بنا دیے، 10 کیوں نہیں بنا دیے، 50 کیوں نہیں بنا دیے؟ تو کہا یہ تو ہماری حکمت ہے، ہم جیسا کرنا چاہیں۔ آپ اپنی بلڈنگ میں 2 دروازے بناتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ 4 بنا لیتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ آپ 10 بنا لیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اوکے میرا مکان ہے، میں نے بنایا، مجھے ضرورت تھی، میں نے بنا لی۔ کوئی آدمی 1 کھڑکی بناتا ہے، کوئی 2 بناتا ہے، کوئی 4 بناتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ سورۃ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کے اوپر 19 دروگے مقرر کیے، جہنم کے اوپر جو ہے 19 داروغے فرشتے نگران جو ہے وہ مقرر کیے۔ وہاں بھی مشرکین نے اعتراض کر دیا یہ 19 کیا ہوتا ہے؟ کہا 19 ایک عدد ہے، اگر ہم 20 بنا دیتے پھر تمہارا اعتراض ختم ہو جانا تھا، ہم 40 بنا دیتے پھر اعتراض ختم ہو جانا تھا۔
کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو مچھر کی مثال بھی بیان کرتے ہیں، مکھی کی مثال بھی بیان کرتے ہیں، اس سے کم درجے کی بھی، اس سے اوپر درجے کی بھی، تاکہ پتہ چلے اللہ کی بات کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو مان لے گا آمنا و صدقنا وہ ایماندار کہلائے گا، جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا یہ ساری چیزیں ہم نے آزمائش کے لیے رکھی۔ یہ قرآن مجید سارے کا سارا آزمائش ہی آزمائش، بڑے لوگوں کو ہدایت دیتا اور بڑے لوگ اسی بنا پر گمراہ ہو جاتے۔ تراویح، نماز تراویح بڑی خوبصورت عبادت ہے، تہجد کی عبادت ہے، قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والا، لیکن کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ نہ 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 نماز نہ پڑھنا، نماز پڑھنا گمراہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، تراویح پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں اس کی جماعت نہیں ہوئی، کبھی کہتے ہیں اس کو آخری وقت میں پڑھا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں 3 دن پڑھا گیا ہے۔ اللہ کے بندو ساری زندگی پڑھا ہے آپ نے، ساری زندگی پڑھا ہے، اور صرف اتنا ہی کہا ہے کہ افضل ہے آپ اپنی پڑھ لو، اپنے گھر میں پڑھ لو، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا جماعت کروانے سے کب منع کیا؟ میں نے پیچھے ذکر کیا کتنی دلیلیں موجود ہیں کہ آپ نے جماعت کروائی، اور آپ نے کبھی نہیں کہا اس کی جماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جس طرح جہنم کے لیے ایک طبقے مخصوص ہیں، اسی طرح جنت کے لیے بھی بہت سارے لوگ مخصوص ہیں۔ کچھ لوگوں کو باب الریان، روزے داروں کو جو ہے وہ ریان سے جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، باب الصدقہ، صدقے کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور باب الصلاح، اور اسی طریقے سے باب الجہاد، اس طرح بے شمار 8 دروازے ہیں، ان سے داخل کیا جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخلہ نصیب فرما دے، بلکہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ 14ویں پارے کا تیسرا رکوع تھا۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر جو ہے ایک وقت آئے گا خواہش کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلمان۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور ایک وقت گزر جائے گا، دونوں اپنی اپنی جنت میں اور جہنم میں وہ رہیں گے اور وقت گزاریں گے۔ پھر مسلمانوں کی، فرشتوں کی، نبیوں کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو جاؤ دیکھو جنت میں، جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکالنا، ان کو نکال لایا جائے گا۔ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم کم از کم کلمہ ہی پڑھ لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، چلو باقی چیزیں نہ مانتے لیکن ایمان تو لایا ہوتا، آج ہمارا ایمان کام آ جاتا۔ لیکن اس وقت یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ فضول جو ہے وہ خواہشات ان کا کچھ جو ہے وہ فائدہ نہیں کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کافر کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یہ تو مجنون آدمی ہے، یہ تو دیوانہ آدمی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید آپ دیکھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ قرآن مجید موتیوں سے، حکمتوں سے، نور سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک جملے میں، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی حکمت کی اور دنائی کی اور بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ تو کہا یہ تو مجنون آدمی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سے کہا، پھر کہا لو ما تاتین بالملائکہ ان کنت من الصادقین، تو فرشتہ کیوں نہیں لے کر آتا؟ اگر تو واقعی نبی ہے، سچا ہے، تو فرشتہ لے کر آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ حق کس سے مراد؟ یہاں عذاب، ہم فرشتے عذاب دے کر نازل کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نازل نہیں کرتے۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں ما کانوا اذا منذرین، پھر ان کو مہلت نہیں ملنی۔ جس دن ہمارے فرشتے عذاب لے کر آ گئے تو ان کو مہلت نہیں ملنی۔ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، دنیا میں کوئی کتاب محفوظ نہیں، لیکن قرآن مجید کو جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا۔ تو کہا یہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا مزید جواب دیتے ہوئے کہا اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور اس کے اندر ان کا چڑھنے کا موقع مل جائے، آسمان کے دروازے کھل جائیں اور ان مشرکین کو اور کافروں کو، بے ایمانوں کو آسمان پہ چڑھنے کا موقع مل جائے اور یہ اپنے پاؤں سے چڑھ جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سارا نظارہ بھی کریں، تو پتہ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے ہماری آنکھوں پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، لگتا ہے ہمیں کوئی جادو کر دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ آنکھیں ہماری بند کر دی گئی ہیں، ہمیں صحیح معاملہ نظر نہیں آ رہا، یہ کیا کر دیا گیا؟ انہوں نے پھر جو ہے اس طرح کا بہانہ بنا دینا ہے۔ کہا ہم نے تو آسمان کے اندر جو ہے وہ برج بنائے ہیں، بڑی منزلیں بنائی ہیں اور بڑے وہاں پہ جگہیں بنائی ہیں،
اور اس کو بڑا خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے اس کے اندر ستارے رکھے ہیں جو مردود شیاطین سے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی سننے کے لیے آتا ہے وہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہم نے زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا اور پھیلا دیا، اس میں پہاڑ لگا دیے، اور اس میں ہر چیز انتہائی بہترین میزان کے ساتھ برابر کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ زمین میں رکھ دیا اور گاڑ دیا، اور اس میں تمہارے لیے بہترین معیشت رکھی، روزی کا بندوبست رکھا۔ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو رزق بھی نہیں دے سکتے تھے، یہ تو سارے انتظامات ہم نے کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا کہ لوگوں جنت، اس میں باغات ہیں، چشمے ہیں، اس میں سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان سے کہا جائے گا میری امن والی سلامتی والی جنت ہے، خوبصورت باغ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم نے تمہارے دلوں سے کینے کو نکال دیا، دنیا میں تم ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، آج جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے دل بالکل صاف ہے، اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے حق میں محبت ہی محبت ہے، کوئی کینہ نہیں، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، سارے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی اس جنت سے ان کو کبھی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو میں پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور بہت مہربان۔ تمہارے پاس اب موقع ہے، توبہ کر، واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اتنا زیادہ بخشنے والا ہوں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آؤ زندگی کا جب تک موقع تمہارے پاس موجود ہے، زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک آنسو کا قطرہ جو ہے وہ بہا دو، اس کے ساتھ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر دوں تو پھر مجھے رب نہ کہنا، پھر کہنا مجھے کہ یہ مالک کیسا بخشنے والا کیوں نہیں ہے۔ یہ مالک بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو اگر توبہ نہ کی، اگر تم باز نہ آئے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہے، پھر میں معاف نہیں کرتا اور میری پکڑ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت ہجر کے آخر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی اور قرآن مجید عطا کیا۔ مثانی بار بار دہرائی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی، یہ سورۃ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے دم کیا جاتا ہے، صبح و شام اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو قرآن مجید بھی عطا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور جانوروں کی تخلیق کے مقاصد کچھ ذکر کیے۔ کہا انسان کو پانی سے پیدا کیا کہ یہ کھلا جھگڑالو ہے، جبکہ ہم نے اس کے لیے جانور پیدا کیے جس کے اندر جو ہے ایسے جانور پیدا کیے جن کے اندر ان کے لیے حرارت کا سامان موجود ہے اور ان میں منفعتیں ہیں، اور کچھ میں ان کے لیے گوشت کا سامان جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کے اندر خوبصورتی ہے۔ صبح کے وقت چرنے کے لیے جانور لے کر جاتے ہیں، شام کے وقت گھروں میں آتے ہیں تو بڑا خوبصورت نظارہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے سامان کو اٹھا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور ہم نے خچر کو پیدا کیا، گھوڑے کو پیدا کیا، گدھے کو پیدا کیا تاکہ اس کے اوپر سوار ہو جائے، اور یہ ان کے لیے زینت کا بھی باعث ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک وقت آئے گا سائیکل بنا دے گا، ایک وقت آئے گا موٹر سائیکل بن جائے گا، ایک وقت آئے گا کار بن جائے گی، بس بن جائے گی، ٹرین بن جائے گی، اور پھر جہاز بن جائیں گے، یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لوگو تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، مجھے یہ بتلاؤ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک انجینئر، دنیا میں چھوٹی سی مثال ہے، ایک انجینئر وہ بلڈنگ بناتا ہے، وہ بہت عمدہ جو ہے وہ پلازا بناتا ہے، اور ایک جاہل آدمی تھوڑا کم عقل کوئی کام نہیں کر سکتا، دونوں برابر ہیں؟ دنیا میں انسان برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اتنی ساری نعمتیں جو تمہارے لیے بنائی ہیں اور اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، وہ اور جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں یا جو درخت ہیں یا جو پتھر ہیں یا جو جانور ہیں، یہ اللہ کے ساتھ برابری کرنے والے ہیں؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ ٹھکانہ تمہاری عقل کیوں نہیں تمہاری کام کرتی؟ اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں اتنی تم کو دے رکھی ہیں، تم ان کا شکر نہیں، ان کو گننا چاہو تو ساری زندگی لگ کر گنتے رہو، تم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ لوگوں جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور اللہ نے کہا وہ فوت شدہ ہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ان کو اٹھایا کب جائے گا۔
انہیں میاں قیامت کے دن مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھایا جو ہے وہ کب جائے گا۔ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، میں ایک اور آیت ذکر کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، پھر تمہاری عقل کہاں جواب دے جاتی ہے، کیوں نہیں کام کرتی؟ اللہ کے لیے تم کہتے ہو بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے تم بیٹے تصور کرتے ہو، حالانکہ نہ اللہ کو بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ بیٹوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب اللہ کو دینے کی باری آتی ہے تو کہتا فرشتے اللہ کی بیٹی، تو اللہ کے بیٹے کہاں ہیں؟ ہے ہی نہیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات کو دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کرنی تو بیٹیاں اختیار کرنی، تمہارے نزدیک تو بیٹیوں کا کوئی مقام ہی نہیں۔ کہا جب ان کو خود کو بیٹی کی بشارت ملتی ہے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، غصے سے بھر جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قوم سے چھپتے پھرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی کئی ایسے موجود ہیں 3 یا 4 یا 5ویں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ پہلی بیٹی پہ بتا دیتے ہیں، مٹھائی بھی بھیج دیتے ہیں، دوسری پہ مبارکباد وصول کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تیسری پہ بس تیسری پھر بیٹی ہوگی چلیے الحمدللہ، اور چوتھی مرتبہ نام ہی نہیں لیتے، نام ہی نہیں لیتے۔ بعد میں لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر میں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کون سی کوئی بات؟ انسان کے لیے بیٹا پیدا کرنا اور بیٹی پیدا کرنا یہ انسان کے بس کا روگ نہیں، اور اگر تم بیٹی سے نفرت کرتے ہو تو اس بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر کبھی گھر میں نہ لے کر آؤ۔ کسی دوسرے بندے کی بیٹی کو اپنے گھر میں بیوی کیوں بنا کر لاتے ہو؟ جب تمہیں نفرت ہے عورت سے تو لاتے کیوں ہو؟ تو کہا یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا نظام کا کائنات کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، لہٰذا اس کے بغیر ممکن نہیں۔ باقی کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو نہیں دیتا، ساری زندگی انسان مانگتا ہے نہیں دیتا، اس کی حکمت ہے، اس کی جگہ پہ دوسری دے دیتا ہے۔ تو کہا یہ تو سارے میرے اختیارات میں ہیں، اور لیکن تمہیں جب بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہو، ذلیل ہو جاتے ہو، کالے پڑ جاتے ہو، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو اس کے نام پہ بیٹیاں لگا دیتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتا، تمہیں شرم نہیں آتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیتا تو زمین پہ کوئی جاندار چیز باقی نہ رہتی، کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہیں، اور اس نے ہر چیز کے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ کام آج ہونا ہے وہ آج ہی ہونا ہے، وہ کل نہیں ہونا۔ جو کل گزر گیا اس کو نہیں ہونا، کل آنے والے کو نہیں ہونا، جب اس کا وقت آئے گا وہ آ جائے گا۔ جیسے دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے کہیں پہ اور بہت شدید ہوتا ہے، انسان کہتا ہے یہ آسمان کے دروازے کھلتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں خاموش ہے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور ان ظالموں کو پکڑا نہیں گیا؟ یہ اللہ نے کہا اگر میں ظالموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا چاہوں تو زمین پہ کسی جاندار کو بالکل نہ چھوڑوں، اسی وقت آنن فنن سب کو تباہ کر دوں، لیکن میرے فیصلوں کے وقت مقرر ہے، میں نے فیصلے کر رکھے ہیں، اس وقت سے پہلے وہ فیصلہ دوبارہ میں چینج کر کے پہلے نہیں کرتا، وہ اپنے وقت پہ ہونا، جب وہ آ جائے گا پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، اور جب تک وہ وقت نہیں آیا اس وقت ہم ظالموں کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہر جگہ پہ جو ہے وہ متعین ہیں، اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی حکمتیں موجود ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا جو تعارف قرآن مجید میں ہے اس پر یقین کر کے اس پر ایمان لانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح رستہ دکھا دے، اور صحیح رستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔